बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की कहानी। आधी रात को मेरे घर का दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई भी मौजूद ना था। सिर्फ एक खाली बर्तन पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो खाली बर्तन मैंने पैसों से भर दिया और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी आँख खुल गई। मैंने चौंकते हुए अपनी साइड टेबल पर पड़ी घड़ी को उठाया और टाइम देखा। घड़ी 2 बजने का इशारा कर रही थी। मैं जल्दी से उठा और हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। ये क्या, इस वक्त मेरा दरवाज़ा कौन बजा रहा है? मैंने अपने दिल ही दिल में सोचा और ख़ुद से गुफ्तगू और ख़ुद से सवाल करता हुआ अपनी कमीज़ उठाने लगा। मेरी कमीज़ सामने सोफे पर पड़ी थी। मैंने कमीज़ उठाई और कमीज़ पहनते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। खुदा खैर करे, मालूम नहीं इस वक्त दरवाजे पर कौन है। दरवाज़ा एक बार फिर बजने लगा। मैंने ज़ोर से आवाज़ दी, हाँ हाँ आ रहा हूँ, सब्र करो, जो भी हो। क्या हुआ, खैरियत, कौन हो? मैंने एक साथ कई सवाल कर डाले, लेकिन किसी का भी कोई जवाब मौसूल ना हुआ। मैं काफ़ी हैरान हुआ। दरवाज़ा मुसलसल बजा जा रहा था, लेकिन आवाज़ कोई भी नहीं दे रहा था। मैंने दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते कई दफ़ा आवाज़ दी, लेकिन दरवाजे के बाहर से कोई आवाज़ ना आई। दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था, साथ में दरवाजे के साथ लगी घंटी भी बज रही थी। ये अमल मुसलसल होता जा रहा था। तकरीबन मुझे दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते 3 मिनट लगे थे। मैंने दरवाजे पर लगा ताला अपने गले में पहनी हुई चैन में पड़ी चाबी से खोला और जल्दी से कुंडी खोल दी। सामने दरवाजे पर मैं किसी का मुंतज़िर था। मुझे लग रहा था कि दरवाजे पर कोई मौजूद होगा, लेकिन दरवाजे पर कोई मौजूद न था। मैंने इधर उधर देखा। मैं दरवाजे से बाहर निकला। मैंने बाहर सारी सड़क छान मारी। मैंने आसपास नजरें दौड़ाई और सुनसान, वहाँ पर कोई भी नहीं था। सब कुछ वीरान और सुनसान पड़ा था। मैंने खामोशी से हैरान चेहरे से आसपास देखा और दोबारा खामोशी से अपने गेट की तरफ बढ़ा। मेरे पाँव से कोई चीज़ टकराई। मेरी नज़र नीचे पड़ी तो देखा खाली बर्तन पड़ा हुआ है। यूँ लग रहा था जैसे कोई मुझसे कुछ मांगने आया हो। मैंने काफ़ी हैरानगी से बर्तन को देखा और फिर इधर उधर देखा। मुझे कोई नज़र नहीं आया। मुझे अफसोस भी हुआ कि मैं नींद से जागा और बाहर आया। बाहर तो कोई भी नहीं, इसलिए मुझे दोबारा वापस अपने कमरे में जाना पड़ रहा था। शायद जैसे कोई मुझसे कुछ मांगने आया था। मैंने सोचा इस वक्त कौन मुझसे कुछ मांगने आ सकता है। मैंने इस ख्याल को अपना वहम समझते हुए इस बर्तन को वहीं रख छोड़ा और वापस आ गया। कमरे में दाखिल होते हुए मैंने फिर से अपनी कमीज़ उतारी और अपने सोफे पर फेंक दी और अपने बेड पर धड़ाम से गिर गया। मेरी आंखों में नींद बहुत हलचल मचा रही थी। मैंने अपनी आंखों को सुकून देने के लिए बंद किया और मालूम नहीं कब फिर से नींद की वादियों में गुम हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे ऑफिस का टाइम हो चुका था। मैं जल्दी से उठा और जल्दी से नाश्ता करता हुआ अपने ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। उस रोज़ ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा था, इसलिए मुझे आते हुए थोड़ी देर हो गई। लेकिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो शाम हो चुकी थी और मैंने देखा कि हमारे सामने के घर से, जहाँ से मुझे अक्सर बच्चों के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दिया करती थी, वहाँ से एक औरत अपने बच्चों समेत आती हुई दिखी। ये औरत अक्सर मुझे अपने बच्चों के लिए कहा करती थी कि मैं इन्हें मस्जिद तक ले जाया करूँ। वो बच्चे रोज़ाना शाम के वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जाया करते थे। मस्जिद काफ़ी सुनसान जगह पर थी, इसी वजह से वो उनको मेरे सुपुर्द कर दिया करती थी। आज भी जब उसने मुझे आते हुए देखा तो वो मेरी तरफ बढ़ी और मेरी गाड़ी पर दस्तक देते हुए कहने लगी कि भैया, आप मेरे बच्चों को मस्जिद तक ले जाइएगा ताकि मैं अपने घर का कुछ काम कर सकूं। मेरे काम बहुत बिखरे पड़े हैं और मुझे बच्चों को ले जाना है। मस्जिद काफ़ी दूर है और ये अकेले जा नहीं सकते। वो बच्चे 3 लड़के थे और काफ़ी मासूम थे। मुझे उन बच्चों पर बेहद प्यार आ गया और मैंने हमेशा की तरह आज भी उसे बोला कि जी बहन, ठीक है, मैं आपके बच्चों को ले जाऊँगा। मैं ऑफिस से थका हारा आ रहा था, लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए मुझे भी जाना था। चनाचा मैंने गाड़ी वापस मोड़ी और बच्चों को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। बच्चे भी खुशी खुशी मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए। मैंने गाड़ी को दोबारा रोड पर डाला और गाड़ी चलाने लगा। मैंने यूं ही सरसरी तौर पर बच्चों से उनके बाप के बारे में पूछा, क्योंकि मैंने देखा था कि उनके घर में कोई मर्द नहीं, एक माँ ही थी जो उनका ख्याल किया करती थी। और मैं अक्सर यही महसूस करता था कि वो बहुत परेशान दिखाई देती है, लेकिन मैंने कभी भी इस बात पर तवज्जो ना दी थी। आज जब बच्चों को मैं मस्जिद साथ लेकर जा रहा था तो ऐसी ही सरसरी सी बात की। बच्चों ने बताया कि उनका बाप बैरून मुल्क में है, क्योंकि बच्चों के कपड़ों से ये नहीं लग रहा था। मैं ये सुनकर हैरान रह गया।
مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ دوسرے ملک جا کر کما رہا ہے، کیونکہ بچوں کے کپڑوں سے یہ بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی کمانے والے باپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ خیر، میں نے ان کی بات مسکرا کر سنی، اور اس سے پہلے کہ میں ان سے کوئی اور بات پوچھتا یا ان سے کوئی اور بات کرتا، مسجد آ چکی تھی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ نماز سے واپسی پر میں نے ان بچوں کو ان کے گھر کے سامنے اتارا اور اپنے گھر کی طرف مڑ گیا۔ میرے گھر میں کوئی موجود نہ تھا، کیونکہ میں اکیلا ہی رہتا تھا اور میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے لیے کھانا بنانا شروع کیا اور کھانا بنا کر کھا کر میں سو گیا۔ پہلے دن سے میرا یہ معمول تھا کہ شام کے وقت جب میں آفس سے لوٹتا تو اذان ہو چکی ہوتی، میں ان بچوں کو اپنے ساتھ لیتا اور نماز کی طرف چل دیتا۔ اسی دوران بچوں سے میں بہت گھل مل گیا اور وہ اب مجھے ماموں ماموں کہنے لگے تھے۔ تقریباً ایک ہفتہ وہ میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے باقاعدگی سے جاتے رہے۔ میں جب بھی آفس سے واپس آتا انہیں اپنا منتظر پاتا۔ وہ میرے انتظار میں کھڑے ہوتے اور میرے آنے کے ساتھ ہی میری گاڑی میں بیٹھ جاتے اور ہم گپے لگاتے ہوئے مسجد کا راستہ طے کرتے، اور پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد پھر سے گھر واپسی کا راستہ طے کرتے۔ اس طرح ہمارا سفر اچھے سے گزرتا۔ کبھی کبھی میں انہیں راستے میں آئس کریم بھی کھلا دیتا تھا۔ بچے مجھ سے اور میں بچوں سے بہت مانوس ہو گئے تھے، لیکن ایسا ہونے لگا کہ اب کچھ روز سے بچے مسجد کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ میں پریشان ہو گیا تھا۔ ایک دن تو وہ نہ آئے تو میں نے سوچا شاید آج نماز نہ پڑھنا چاہتے ہو، یا شاید آج گھر پر نہ ہو۔ یہ سوچ کر میں خاموشی سے مسجد کی طرف چل دیا۔ میں نے ان کے دروازے پر دستک دے کر پوچھنے کی زحمت نہ کی کہ بچے کیوں نہیں آئے۔ اسی روز جب میں نماز سے واپس لوٹا تو مجھے پھر سے ان کے گھر سے شور اور بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ میرا دل پہلے تو چاہا کہ میں جا کر ان سے پوچھ لوں کہ کیا ہوا ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں، لیکن پھر میں نے مناسب نہ سمجھا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ دوسرے روز پھر بچے غائب تھے۔ ابھی میں اسی سوچ میں گم تھا۔ خیر، آج پھر میں نے انہیں بلانا مناسب نہ سمجھا اور میں مسجد کی طرف روانہ ہو گیا، مگر میرا خیال اب بھی بچوں کی طرف ہی تھا۔ میں واپس آیا تو کل کی طرح آج بھی شور تھا اور بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ان کے گھر کی طرف نہ بڑھا اور رک گیا، اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ یہ لگاتار 3-4 دن میں اس بات کو اگنور کرتا رہا۔ اسی روز جب میں اپنے گھر کی طرف گیا اور میں نے کھانا بنا کر کھایا اور پھر سونے کے لیے لیٹا ہی تھا تو پھر سے دروازہ بجا، اور دروازہ بہت زور سے بجا۔ میں جلدی سے کمرے سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ سامنے کوئی موجود نہ تھا۔ میں پھر سے پریشان ہو گیا۔ یہ تیسری بار ہو رہا تھا اس ہفتے میں، یہ تیسری بار تھا کوئی میرے دروازے پر آ کر بجاتا تھا، کبھی کسی وقت تو کبھی کسی وقت، لیکن کوئی نہ ہوتا تھا۔ لیکن جب بھی میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی میں نے دیکھا کہ دروازے کے سامنے ایک برتن پڑا تھا۔ میں تو پریشانی سے کھڑا اسی برتن کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ برتن یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ کہیں یہی برتن تو نہیں جو میرا دروازہ بجاتا ہے؟ بھلا برتن کیسے دروازہ بجا سکتا ہے؟ میں نے اپنے ہی خیال پر اپنے آپ کو کوسا تھا۔ پھر میں نے ادھر ادھر اس برتن کو ایک ہاتھ سے اٹھایا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ برتن صاف تھا، یعنی کہ اس میں کچھ بھی کھانے کے لیے موجود نہ تھا، یہاں تک کہ وہ بالکل دھلا دھلایا تھا۔ شاید کوئی مانگنے آتا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا۔ مجھے حیرت ہونے لگی تھی۔ میں نے پھر سے اس برتن کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا اور واپس چلا آیا۔ آج میں نے برتن میں کچھ 500 والے نوٹ بھی رکھ دیے تھے۔ شاید کوئی ایسا مجبور تھا جسے مانگنے کی مجبوری عام پڑی تھی، مگر وہ مانگنے سے شرم محسوس کرتا تھا، اور شاید وہ چاہتا تھا کہ میں خود ہی اس کی مدد کرتا۔ اس لیے میں نے اس بات کو سمجھتے ہوئے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس برتن میں رکھ دیے اور واپس اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ آج بچوں کو 1 ہفتہ ہونے کو تھا اور بچے ابھی تک میرے پاس نہ آئے تھے۔ مجھے بچوں کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ پہلے پہل تو میں سمجھتا تھا کہ شاید بچے مجھ سے پہلے ہی چلے جاتے ہوں گے، لیکن میں نے جب خیال کیا تو مجھے کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ 1-2 دن کی تو بات خیر تھی، مگر جب 1 ہفتہ ہونے کو ہوا تو میں ان کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے دروازہ بجایا۔ دروازے کا حال خستہ ہو چکا تھا۔ دور سے تو اتنا پتہ نہیں چل سکتا تھا، لیکن قریب جاتے ہی مجھے سمجھ آیا کہ دروازے کا حال بہت خراب ہو چکا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر بچوں کا باپ دوسرے ملک میں رہتا ہے تو پھر ان کے گھر کی حالت ایسے کیسے ہوگی۔ پھر میں نے اس خیال کو جھٹکا اور دروازہ بجانا شروع کیا اور ساتھ میں گھنٹی بھی بجانے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد کسی نے آ کر دروازہ کھولا۔ وہ انہی بچوں میں سے ایک بچہ تھا۔ وہ مجھے ماموں ماموں کہتا ہوا مجھ سے لپٹ گیا۔ مجھے بھی اس پر بہت پیار آیا، مگر یہ کیا، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے ہو چکے تھے۔ وہ مجھے خاصا پیلا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے پیچھے آتے میں نے 2 اور بچوں کو بھی دیکھا۔ تینوں کی حالت خاصی خراب ہو چکی تھی۔
میں نے ان تینوں کو حیرت سے دیکھا اور پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ آپ لوگ کچھ دنوں سے مسجد کیوں نہیں آ رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا بیمار ہو تم سب؟ اس پر سارے بچے خاموش ہو گئے۔ ان کے چہروں پر لکھی بے بسی میں اچھی طرح پہچان سکتا تھا۔ ان میں سے ایک بچہ بولا، ماموں ہمارے گھر میں 3 دن ہو گئے ہیں، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، امی ہمیں مانگنے نہیں دیتی، نہ ہی خود مانگتی ہے، ہمارا بھوک سے بہت برا حال ہے۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ میں نے پوچھا، لیکن بیٹا آپ کے بابا تو دوسرے ملک میں رہتے ہیں، وہ کیا آپ کے لیے کچھ نہیں بھیجتے؟ اس پر بچے نے کہا، نہیں ماموں، ہمارے بابا تو ہم سے بات بھی نہیں کرتے، ان کی کبھی کال بھی نہیں آتی، مما کہتی ہیں کہ ہمارے بابا جلد ہی آ جائیں گے۔ بچے کی معصومیت بھری آواز مجھے تڑپا گئی۔ میں نے خاموشی سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں اس کی ماں کو ڈھونڈنے لگا تھا۔ میں نے دیکھا وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ایک کمزور اور لاغر سی لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی عمر اتنی نہ تھی جتنے دکھ درد اس کے چہرے پر ڈیرے ڈال رکھے ہوئے تھے۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور سلام کیا۔ میرے سلام کے جواب میں سر ہلا دیا۔ اس نے اپنے بچوں کو اندر جانے کا کہا اور خود بھی اندر جانے لگی۔ ایک بچے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اندر لے گیا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ان کے گھر میں کیا بات ہے۔ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے یہ لوگ اتنے غمزدہ کیوں دکھائی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے یہ جاننا تھا اور اب مجھے تجسس ہو رہا تھا۔ میں بچے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے اندر جانے لگا۔ اندر جا کر میں دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ یہ ان کے ڈرائنگ روم کا دروازہ تھا۔ اس عورت نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا، بھائی اندر آ جائے، اور میں خاموشی سے چلتا ہوا اندر لکڑی کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ان کے گھر کی حالت نہایت خراب ہو چکی تھی۔ ان کے چہرے اترے ہوئے اور زردی نما پیلے تھے۔ اس عورت نے بچوں کو اندر کھیلنے کے لیے بھیج دیا اور خود میرے ساتھ میرے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا کہ بہن کیا ہوا ہے؟ بچے مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں، اور وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ آپ کے خاوند بیرون ملک میں رہتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ اگر وہ وہاں پر رہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کچھ بھیجتے کیوں نہیں؟ کیا وہ آپ کی خیر خبر نہیں رکھتے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا بات ہے۔ آج کل بچے نماز کے لیے بھی میرے ساتھ نہیں آتے، اور اب مجھے بتا رہے تھے کہ وہ بھوکے بھی ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے، میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا، اور ان بچوں نے مجھے ماموں کہا ہے تو میں اپنے ماموں ہونے کا حق ادا کروں گا۔ میں دل سے آپ کو اپنی بہن تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اپنی بات کہہ دی اور سامنے اس کے تاثر کو نہیں دیکھا۔ میں نیچے اپنے پاؤں پر فوکس کیے ہوئے تھا، لیکن جب میں نے اپنی بات مکمل کی اور سر اٹھا کر دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے کہ وہ بہت ضبط کیے ہوئے ہو۔ اس نے کہا، بھائی 1 ہفتہ ہونے کو ہے اور میرے گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں۔ بچے روتے ہیں اور کھانا مانگتے ہیں، جبکہ میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں۔ میری خودداری گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے بچوں کو مانگ کر کھلاؤں۔ میں نے کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ میرے شوہر میرے بچوں کو اور مجھے چھوڑ کر کہیں چلے گئے، پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے۔ انہوں نے کبھی رابطہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ بچے مجھ سے بار بار اپنے بابا کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میں انہیں کہتی ہوں کہ وہ بیرون ملک رہتے ہیں اور وہ ایک دن ضرور آئیں گے، لیکن اب میرا صبر جواب دے گیا ہے۔ میں پہلے ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، لیکن اب کچھ روز ہوئے اسکول بھی بند ہو چکا ہے اور کہیں پر مجھے کام بھی نہیں مل رہا۔ جہاں جاتی ہوں وہاں سے انکار ہو جاتا ہے، کوئی گھر میں بھی کام پہ نہیں رکھتا، اور اب میں نہ ٹیوشن پڑھا سکتی ہوں اور نہ ہی اسکول جا سکتی ہوں۔ کوئی میرے پاس بچوں کو ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھی نہیں بھیجتا، کیونکہ یہاں پر لوگ ٹیوشن کے لیے بڑے بڑے ٹیچروں کو ہائر کرتے ہیں، اور مجھ FA پاس لڑکی کے پاس کون آخر ٹیوشن کے لیے بچے بھیجے گا؟ اور اب میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں۔ میں آپ کے دروازے پر جاتی ہوں، دروازہ بجا کر اپنا برتن وہاں پر رکھ کر واپس آ جاتی ہوں کہ شاید آپ کو کچھ اشارہ ملے اور آپ میری مدد کر دیں تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ لے سکوں۔ پہلے تو شاید آپ کو سمجھ نہ آئی، لیکن کل رات شاید آپ کو پتہ چلا کہ کوئی آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے کچھ پیسے وہاں ڈال دیے تو میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نان اور سالن روٹی لے آئی تھی جو میں نے اپنے بچوں کو کھلایا، اور اب پھر میرے بچوں کی کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں۔ میں بہت ہی خوددار ہوں اور مجھے مانگنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میرے بچے مجھے بار بار کہتے ہیں کہ بابا کے پاس جائیں یا بابا کو کال کریں، بابا واپس آ جائیں، انہیں بلا لیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا میں اپنے بچوں کو کیا جواب دوں، ان سے کیا کہوں اور اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں۔ یہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہے، یہاں سب کو اپنی پڑی ہے۔ میرے بھائی، میں کیا کروں؟ وہ جیسے کھل کر اپنے غم کا اظہار کر رہی تھی، اور میں یہ سوچنے میں مہو تھا کہ میں اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا تھا
کہ میرے پڑوسی اس قدر مشکل میں تھے اور میں اپنے گھر میں چین کی نیند سوتا رہا۔ میرا دروازہ بار بار بجایا جا رہا تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ اب مجھے سمجھ آ چکا تھا اور میں خود پر بہت شرمندہ تھا۔ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میری بہن میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے تم اشارہ بھی دیتی رہی لیکن پھر بھی میں نہ سمجھ سکا اور میں بہت ہی شرمندہ ہوں کہ میں تمہاری مدد کرنے سے قاصر رہا۔ مجھے معاف کرنا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح تمہیں بہن بولا ہے اس طرح تمہاری ہر ضرورت کو پورا کروں گا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اب آسائشیں دوں گا، چاہے جتنی میری استطاعت ہوگی میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت شرمندگی ہو چکی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اپنی آنکھیں صاف کی کیونکہ بچے اب واپس آ چکے تھے۔ بچے مجھ سے لپٹ رہے تھے۔ میں نے بچوں کو لیا اور اپنی گاڑی میں آ گیا۔ میں نے بچوں کو آئس کریم خرید کر دی اور ان کے گھر کے لیے کچھ کھانا پیک کروا کر انہیں دیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے اپنا اکاؤنٹ چیک کیا۔ میں نے دیکھا اس میں کافی رقم جمع کر چکا تھا۔ یہ رقم میں نے اپنے حج پر جانے کے لیے جمع کی تھی، جو میں نے اپنی والدہ کی وفات کے وقت سوچا تھا کہ میں اپنی والدہ کو یہ سعادت نہ دے سکا، لیکن میں اپنی زندگی میں اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے یہ حج ضرور کروں گا۔ لیکن اس کے لیے میں نے دن رات محنت کرنا شروع کر دی اور اپنے حج کے لیے پیسے جمع کرنے لگا۔ میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا حج اکبر کے جتنا ثواب ملتا ہے۔ میں نے ان پیسوں کو دیکھا، میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کو دوں، کیونکہ یہ میرے حج کے پیسے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میں اسے اپنے دوسرے ذرائع سے مدد کروں، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ چنانچہ میرے پاس واحد آپشن یہی رہ چکا تھا کہ میں یہی پیسے اٹھا کر اس کو دے دوں۔ اس کے گھر کی حالت میں دیکھ چکا تھا، اس کا گیٹ بہت خراب ہو چکا تھا اور تالا لگانے کے باوجود بھی وہ کھلا ہی رہتا تھا۔ میں نے سوچا میں ان پیسوں سے کچھ اس کی مالی مدد کر دوں گا اور کچھ اس کے گھر پر خرچہ کر دوں گا۔ اس کے گھر کی دیواروں کو دوبارہ سے مرمت کروا دوں گا اور اس کا گیٹ بھی لگوا دوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے وہ پیسے نکلوائے اور ان میں سے کچھ پیسے لیے اور اس کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے دروازہ بجایا۔ اب کی بار میں نے دیکھا کہ باہر بارش ہونے کو تھی اور بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے دروازہ بجایا تو دروازے پر میری وہی بہن، ان بچوں کی ماں ہی آئی جسے میں بہن کہتا تھا۔ میں نے دروازہ اتنے زور سے بجایا تھا کہ وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی اور اس نے دروازہ کھولا اور میرے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ میں گھر کے اندر نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ یہ رات کا وقت تھا اور کسی جوان عورت کے گھر جانا میرے لیے مناسب نہ تھا۔ تو میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ پیسے میں نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے حج کرنے کے لیے رکھے تھے، اور اب سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ تمہارے بچوں کو کھانا مل سکے، تمہارے بچے بھوکے نہ سوئے۔ جتنا تمہارے بچے بھوکے سو چکے ہیں اتنا کافی ہے۔ اب مزید میں برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے لیے یہ اپنے سگے بھانجوں کی طرح ہے۔ اگر میری کوئی بہن ہوتی تو شاید میں اس کی بھی ایسے ہی مدد کرتا۔ یہ سوچ کر میں نے یہ احساس کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے لے لو۔ چلو کوئی بات نہیں، اگر تمہاری خودداری گوارا نہیں کرتی، تمہاری خودداری کو اگر ٹھیس پہنچے تو جب بھی تمہارے پاس گنجائش ہو تو تم مجھے یہ پیسے واپس کر دینا، لیکن میں تمہیں ایک بہن سمجھ کر یہ پیسے دے رہا ہوں، اور تم اپنے بچوں کا اچھے سے خیال رکھو۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ میرا دل بہت حساس تھا اور میں کسی کو ایسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اور جس طرح یہ ہو رہا تھا، جتنی مشکل میں وہ تھی، اس طرح کی مشکل میں تو کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر اس کی جگہ میری بہن ہوتی یا میرا بھائی ہوتا تو میں لازمی اس کی مدد کرتا، تو کیا میں اس کی مدد نہیں کر سکتا؟ یہی سوچ آتے ہی میں نے اس کی مدد کر دی تھی، اور اس کا اجر میں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ بہترین اجر اور کوئی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ میں نے اس بات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کہ اگر میری نصیب میں حج لکھا ہوگا تو میں ضرور کروں گا۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے اس کی مدد کر دی تھی۔ اب میں اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی اب تیز بارش میں بدل چکی تھی۔ بارش بہت تیز ہونے لگی تھی اور میں بھیگ رہا تھا۔ ابھی تک میں اس عورت سے بات کر رہا تھا، تبھی ان بچوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑی اور وہ بچے چلا رہے تھے، امی یہاں سے چھت ٹپک رہی ہے، امی یہاں سے چھت ٹپک رہی ہے، امی امی یہاں پہ کچھ رکھ دیں، امی امی ہم کہاں جائیں، امی یہاں بارش آ رہی ہے۔ یہ ایک کمرے کا گھر تھا اور یہی ان کے سر چھپانے کی جگہ تھی۔ اب وہ چھت بھی ٹپک رہی تھی تو بچے کیسے یہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے؟ وہ تو معصوم تھے، وہ تو بات کر رہے تھے۔ چنانچہ اس عورت نے جلدی سے یہ سنتے ہی اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔
وہ جلدی سے کمرے میں گئی اور اپنے بچوں کو شاید سنبھال لیا۔ میں یہ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اب اس کے گھر کی مرمت اور اس کی چھت کی مرمت اب میری ذمہ تھی۔ میں یہ سوچتے ہوئے واپس گھر کی طرف چل دیا۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آیا اور میں نے وہاں سے کمبل اٹھایا اور جلدی سے ان کو دے آیا تاکہ وہ بچے سردی میں ٹھٹر نہ جائیں۔ دوسرے دن ہی میں نے ان پیسوں سے اس کے گھر کی مرمت کا کام شروع کروا دیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے گھر کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ ان کے گھر کا دروازہ بھی ٹھیک ہو چکا تھا اور اب میرے پاس جو پیسے تھے ان میں بہت تھوڑی رقم باقی رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا جو رقم میں نے اسے دی وہ اب ختم ہو چکی ہوگی، چنانچہ میں نے دوسری رقم جو میرے پاس باقی تھی اسے دینے کا ارادہ کیا۔ اس میں سے تھوڑی رقم میں نے اٹھائی اور اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ آج مجھے اس کی آنکھوں میں ایک چمک دکھ رہی تھی اور یہ چمک اس کی خوشی تھی کہ اس کے بچوں کو ایک اچھی چھت مل چکی تھی، اس کے گھر کی مرمت ہو چکی تھی اور اس کے بچوں کو کھانے کے لیے بھی مل رہا تھا۔ اسے اپنے بچوں کو چھوڑ کر نوکری بھی نہیں کرنی پڑ رہی تھی کیونکہ میں نے اسے منع کیا تھا کہ میں اس کا بھائی ہوں اور میرے ہوتے ہوئے اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس بات سے اس کی دلی خوشی اس کی آنکھوں سے دکھ رہی تھی اور میں یہ واضح دیکھ رہا تھا۔ اگر میری کوئی بہن ہوتی تو میں اس کی ایسے ہی مدد کرتا اور شاید اسے خوش دیکھ کر میں ایسے ہی خوش ہوتا۔ میرے اندر سکون اتر گیا تھا اور میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا واپس گھر کی طرف لوٹ آیا۔ گھر آتے ہی میں نے اپنے فون کو بجتا ہوا پایا۔ میں نے فون کو اٹھایا اور کال ریسیو کرتے ہوئے کان سے لگا لی۔ دوسری طرف میرا بھائی تھا۔ میرا یہ بھائی دوسرے شہر میں رہتا تھا اور یہ بزنس مینیجر تھا اور اس کی مجھ سے خاصی بنتی تھی۔ روزانہ تقریباً 1-2 بار وہ کال لازمی کیا کرتا تھا اور ہماری اچھی خاصی باتیں ہوتی تھی۔ ہماری بہن کوئی نہ تھی، ہمارے والد بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے اور ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہوئے بڑے ہوئے تھے۔ میں نے شادی نہیں کی جبکہ اس کی شادی کا بیڑا بھی میں نے اپنے سر لیا ہوا تھا۔ آج جب اس کی کال آئی تو میں نے اس سے ایک بار پھر شادی کی بات کی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے کوئی رشتہ کوئی لڑکی پسند نہیں، اگر میں چاہوں تو اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں۔ اس کی اس بات نے مجھے بہت خوشی دی۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جلدی آ جاؤ، جب تم آ جاؤ گے تو تمہاری شادی کروا دوں گا۔ اسی بہانے پھر میں تمہاری خوشیاں دیکھ لوں گا اور پھر میں تمہارے فرض سے فارغ ہو کر اپنے بارے میں سوچوں گا۔ میں نے مذاق میں یہ بات کہی اور وہاں اس کی طرف ایک کہکا گونجا تھا اور دوسری طرف یہاں میرے پاس بھی ایک جاندار کہکا موجود تھا۔ اس کے جواب میں نے بھی کہکا لگا دیا۔ اب میں بہت خوش تھا اور میں بہت پرسکون تھا کیونکہ اب میرے پاس ایک بہن کا رشتہ بھی موجود تھا اور ایک بھائی کا رشتہ بھی۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگا تھا۔ اب روزانہ رات کو جب میں واپس آتا تو بچے میرے منتظر ہوتے۔ شام کی نماز پڑھنے کے بعد ہم آئس کریم شاپ کی طرف نکل پڑتے تھے۔ میں بچوں کو آئس کریم کھلاتا، انہیں کھانا پیک کروا کر دیتا اور جب واپس آتا تو میری بہن میرے گھر کی صفائی کر چکی ہوتی اور میرا گھر چمک رہا ہوتا۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا کیونکہ ان بچوں کی ماں میرے گھر کی صفائی بھی کر دیتی تھی اور میرے لیے کھانا بھی بنا دیا کرتی تھی۔ اب اس ساری ذمہ داری سے بھی میری آزادی ہو چکی تھی۔ اس عورت کی اب شکل و صورت خاصی اچھی ہونے لگی تھی کیونکہ اب اس کے بچے بہت خوش رہتے تھے اور ان کو دیکھ کر وہ جیتی تھی۔ میں اس کی خوشی دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا۔ میں نے اسے دل سے بہن مان لیا تھا۔ اب مجھے اپنے بھائی کے آنے کی جلدی تھی کیونکہ میں نے اپنے بھائی کے لیے اسی کو پسند کیا تھا اور جیسا میرا بھائی کہتا تھا یہ بالکل ویسی ہی تھی، شریف اور ایماندار۔ میں اس کو جو بھی کہتا میری ہر بات مانتی تھی اور مجھے بھائی کہہ کر بلاتی تھی۔ اس کے بچے مجھے ماموں کہتے تھے اور اب میں چاہتا تھا کہ میں اس کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں کیونکہ مجھے ہر وقت اس کی فکر لگی رہتی تھی۔ آج کل کے حالات ویسے ہی بہت خراب ہیں اور یہ جوان جہان تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے۔ میں نے اپنے بھائی کو جلدی آنے کا کہا۔ 2 ہفتے بعد میرا بھائی ہمارے پاس موجود تھا اور میں اسے دیکھ کر بہت خوش تھا۔ ہم دونوں بھائی ماں باپ کے بنا پلے بڑے تھے اور ایک دوسرے کا سہارا تھے، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے بہت پیار بھی کرتے تھے۔ میرا بھائی جانتا تھا کہ میں اپنے حج پر جانے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں اور اس سال تک میرا ارادہ تھا کہ میں اتنے پیسے جمع کر لوں گا اور میں حج کی طرف چل دوں گا۔ اس نے آتے ساتھ ہی مجھ سے پوچھا کہ تمہاری محنت کہاں تک پہنچی اور تم اس بار حج کے لیے روانہ ہو رہے ہو یا نہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ میں حج کے لیے روانہ ضرور ہو جاتا اگر میرے حج یہیں پر موجود نہ ہوتا کیونکہ یہاں پر ایک حج میرا منتظر تھا اور اس حج کو کرنے کے لیے مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جب ہم کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو وہ حج نہیں ہمارے لیے حج اکبر ہوتا ہے اور میں حج اکبر حاصل کرنے کی سعادت کر چکا ہوں۔ میری بات اس کی سمجھ میں نہ آئی تھی، وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس سے کہا کہ میں تمہیں سمجھا دوں گا بھائی،
ابھی تم جاؤ اور فریش ہو جاؤ۔ وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ میں نے اس کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ جب وہ فریش ہو کر واپس آیا تو میں نے اس سے ساری بات بتائی اور ساتھ ہی ساتھ اسے ہاجرہ سے شادی کرنے کا بھی کہہ دیا تھا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور اس نے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دو، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ سوچنے کا وقت ضرور لے گا، کیونکہ وہ بچوں کی ماں تھی اور شاید اسے قبول کرنے کے لیے کچھ وقت لگنا تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ دن سوچنے کے لیے وقت مانگا، میں نے بھی اسے وقت دیا۔ کچھ دنوں بعد اسے وہ دیکھنے اور پرکھنے کے بعد میری طرف آیا اور مجھ سے کہا کہ میں تمہاری بات سے متفق ہوں، تو مجھ سے بات کرو، اگر اس کی رضامندی ہوئی تو ہم شادی کر لیں گے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں خوش ہو گیا اور میں ہاجرہ کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو بچوں نے میرا استقبال کیا۔ آج بچے بہت خوش تھے، ان کے کپڑے بھی صاف ستھرے تھے، بلکہ وہ نئے لباس میں موجود تھے۔ ان کے پیروں میں چپل بھی تھی اور یہ دیکھ کر مجھے بہت سکون ملا۔ میں نے جو کچھ ان پر لگایا وہ اپنی امی کے ایصال ثواب کے لیے کیا تھا، اور میں نے سوچا کہ اگر زندگی میں پھر کبھی حج کرنے کا موقع ملا تو پھر کر لوں گا، کیونکہ ابھی ان پیسوں کی ضرورت ان بچوں کو تھی، اور ان بچوں کو اب دیکھ کر مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ میرے پاس پیسے موجود تھے اور میں نے ان کی مدد کر دی تھی۔ ان بچوں کے لیے بہتر ثابت ہوا تھا یہ، اور بچے ایک دم سے نہال ہو چکے تھے۔ انہوں نے ہاجرہ کو بلایا۔ ہاجرہ میری طرف آئی۔ ہاجرہ بھی آج پہلے سے خاصی اچھی لگ رہی تھی، وہ کافی بیمار ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا علاج بھی کروایا تھا اور اب میں اس سے اہم موضوع پر بات کرنے لگا تھا۔ جب میں نے اس سے شادی کی بات کی تو وہ خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ اتنا تو کوئی اپنوں کے لیے بھی نہیں کرتا جتنا آپ نے غیر ہو کر میرے لیے کیا ہے۔ آپ نے حقیقت میں بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور میں آپ کے احسانوں تلے اتنی دبی ہوئی ہوں کہ میں آپ کی بات ٹال نہیں سکتی، اور اگر آپ کی یہی خواہش ہے ٹھیک ہے، میں شادی کے لیے راضی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ کا بھائی میرے بچوں کو باپ کی طرح پیار کرے گا اور انہیں کبھی بھی سوتیلے ہونے کا احساس نہیں دلائے گا، اور کبھی میرے بچوں کو کچھ نہیں کہے گا۔ وہ میرے بچوں کو میرے ساتھ قبول کرے گا تو میں اس سے شادی کے لیے راضی ہوں۔ ہمیں اور کیا چاہیے تھا؟ ہم نے بھی جلدی سے فٹافٹ ہاں کر دی اور کچھ ہی دنوں میں اس کا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ بچوں کو بھی پتہ نہ چلا تھا، بس بچوں کو یہی بتایا گیا کہ ان کا باپ بیرون ملک سے واپس آ گیا ہے، اور اب ان کی شادی کے 3 سال بعد وہ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ وہ دوسرے شہر میں تھے۔ جب میں نے انہیں اپنے حج پر جانے کی خوشخبری سنائی تو وہ دونوں خوشی سے جھوم اٹھے تھے اور جلدی سے اپنے بچوں کو لے کر میرے پاس آ چکے تھے، اور ان کا بھی ارادہ بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا کہ اب میں خود تو حج پر جا رہا تھا، لیکن اب میرے ساتھ میرے بھائی اور میری بہن بھی جا رہے تھے۔ بہن وہ جو اب میری بھابھی بھی بن چکی تھی، اور بچے جو میرے بھانجے بھی تھے اور بھتیجے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس وقت مجھ سے اس کی مدد کروائی تھی تو اب مجھے میری پوری فیملی کے ساتھ اپنے در پر بلا رہا تھا، اور بھلا کون بدبخت ہوگا جو اس موقع کو ٹھکرائے گا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ہم تینوں اب حج کی طرف رخصت سفر باندھ چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر خیریت سے اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے، اور ہماری طرح ہر تڑپتے ہوئے دل کو قرار پہنچائے اور اپنے در کی حاضری نصیب کرے، آمین۔